पढ़ने की फ़ज़ीलतें क्या-क्या हैं और कुरान पढ़ने के फ़वाइद क्या-क्या हैं। मैं कुरान के कुछ नामों के ज़रिए से उसके फ़वाइद जो है वो गिनवा रही थी। हमने देखा कि कुरान को अल्लाह पाक ने मुबारक किताब कहा है कि इसके ज़रिए से अल्लाह बरकतें अता करता है। कुरान को अल्लाह ने रोशनी कहा है कि इसके ज़रिए से अंधेरे ख़त्म होते हैं, इसके ज़रिए से मायूसी और इसके ज़रिए से जो हम परेशानियों और इज़्तिराब के समंदर में डूबे हुए हैं, इसके ज़रिए से अल्लाह हमें उन सब से निकालता है। कुरान का एक नाम मैंने आपको फ़ुरक़ान बताया कि ये आपको क्राइटेरिया बताता है, आपके सामने एक तराजू रखता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या हम गलत रास्ते पर हैं। आज के इंसान का जो एक और बहुत बड़ा अलमिया है या एक और बहुत बड़ा मसला है, वो कन्फ्यूजन है। हमें समझ नहीं आती कि हम जो है वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी कोरोना वैक्सीन का जो इशू है, आप देखिए उसको लेकर मैं बीबीसी में एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा उसको लेकर कंफ्यूज हैं। यानी एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े मामले तक हम सब बहसीत मजमूई यानी इकट्ठे हम सब कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम जो श्योर नहीं होते, हम यकीनी तौर पर नहीं कह पा रहे होते कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या ये ठीक है? मेरी लाइफ़ जो है क्या मैं उसको सही से गुज़ार रही हूँ? क्या मैं जिस रास्ते पर हूँ, ये रास्ता मुझे मेरी मंज़िल तक लेकर जाएगा? या मैंने जो चीज़ इख्तियार की है अपने लिए या जो मैं काम कर रही हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा? ये सब सवालों के जो जवाब हैं, ये हमें कुरान दे देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कुरान का नाम फुरक़ान अल्लाह ने रखा है, ये गलत और सही के दरमियान फ़र्क करके हमें बताता है। यही वजह है कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों में कुरान को ले आते हैं, फिर आप देखेंगे सहाबा कराम से लेकर आज तक के इंसान आप देख लें कि वो लोग इस तरह की परेशानियों, इज़्तिराब, टेंशन इन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। सहाबा कराम की अगर हम ज़िंदगियों पर नज़र डालें, तो आप देखिए कुरान किन लोगों में भेजा गया था। ये वो लोग थे जो बिल्कुल कह लें कि गैर तालीम याफ़्ता, गैर मुहज़्ज़ब कौम थे, बेटियों को ज़िंदा दफ़नाने वाले, शराब और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड, सूद, गलत कारियाँ, ज़िना, शेर व शायरी जो गलत किस्म की है, गानों बजानों के आदि, खाना काबा के अंदर जो है बिल्कुल नंगे होकर तवाफ़ किया जाता था, यानी इस तरह के वहाँ पर काम थे। और फिर आप देखिए कि कुरान जब आता है उनकी ज़िंदगियों में, तो कुछ ही दिनों में हर कोई जो कुरान की दावत पर लब्बैक कहता है, उसको अपना बदला हुआ महसूस होता है। और बहुत सों को तो आप देखें, आप अगर आप तारीख़ को उठाकर देखें, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके ऊपर कुरान को इधर सुना, इधर उनके दिल की दुनिया बदल गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि घर से वो निकले, तलवार पकड़ी हुई है कि आज तो मोहम्मद को बस ख़त्म करके आऊँगा। पूरे मक्का के अंदर जो है फ़साद फैला हुआ है, कोई मुसलमान हो रहा है, कोई घरों को छोड़ रहा है, कोई माँ-बाप को छोड़ रहा है, बस आज मैंने ये काम ख़त्म करके आना है। अपनी बहन के घर रास्ते में जो है वो एंटर हो गए, देखा तो बहन कुछ छुपा रही है। पता चला कि वो कुरान पढ़ रही थी, वो मुसलमान हो गई हुई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े गुस्से वाले, बहुत यानी उनका जो टेम्परामेंट था वो बहुत गुस्से वाला। पहले तो उसको खूब अपनी बहन को मारा, अपने बहनोई को भी मारा कि तुमने मेरी बहन को किन कामों पे लगा के रखा है। उसके बाद कहा कि अच्छा मुझे सुनाओ तो सही कि जो पढ़ रहे हो वो क्या है? और जैसे ही कुरान की आयत कानों में गईं, दिल की दुनिया बदल गई। यानी हमें इस इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि जो पॉज़िटिव चेंज है, वो आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपके अंदर नहीं लेकर आ सकता। वो 1-2 मिनट की मोटिवेशन होगी, बस उसके बाद खत्म। रियल चेंज इज़ कनेक्टेड विद कुरान। यानी अगर आप अपने आप को हकीकी मानों में पॉज़िटिव बनाना चाहते हैं, मुस्बत अपनी एनर्जीज़ को करना चाहते हैं, अपने आप को एक पॉज़िटिव वे में चेंज करना चाहते हैं, देन देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वे, दैट इज़ कुरान। कुरान आपके दिलों को, हमारे दिलों को ना सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है, बल्कि हमें कांस्टेंट भी रखता है हमेशा। यानी हमें हमारे अंदर जो एक साबित कदमी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुरान से आती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि
ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا بنا کر ان بیماریوں کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں ہیں. قرآن جو ہے اس کا ایک نام شفا بھی ہے، یعنی ہیلنگ، علاج. ہمارے دلوں کی بیماریاں اور ہماری یہاں تک کہ جسمانی بیماریاں، سب کا سب جو ہے اس یعنی ان ساری ایلمنٹس کا جو ایک علاج، اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے میری اسپرچل ہیلنگ بھی ہو اور فزیکل ہیلنگ بھی ہو، مینٹل ہیلنگ بھی ہو، دیٹ از قرآن. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کو ہم چھوڑتے ہیں، اللہ کی وحی کو چھوڑتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ F9 پارک میں صبح کے ٹائم پر اسپیشل میڈیٹیشنز کی کلاسیں ہو رہی ہیں، یوگا کی کلاسیں ہو رہی ہیں، اور ان کو اٹینڈ کرنے والے ہمارے زیادہ تر نوجوان بچے ہیں، ینگسٹرز. اور ایک بڑا ہجوم وہاں ہوتا ہے جو یوگا کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، یا میڈیٹیشن کر رہا ہوتا ہے، یا ریکی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ہے؟ کیوں ان چیزوں کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے؟ روحانیت، یا پھر یوگا، یا پھر ہمیں جو ہے وہ مختلف طرح کے ایون سائیکیٹرسٹس کے پاس جانے کی بڑی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ پریشانی جو دماغ کی ہے وہ انسان کو بالکل مفلوج کر لیتی ہے. اس کی صرف اور ایک ریزن بیسک ہے، صرف اور صرف جو ایک بنیادی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو ایک ہیلنگ سسٹم نازل کیا تھا، ہمیں ہمارے جو دلوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ہماری جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا، ہم الگ ہو گئے. قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں کی الجھنیں ہمیں سلجھا کر دے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس کا ایک دفعہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو گیا کہ قرآن اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، یعنی ان شارٹ اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ بن گئے، آپ قرآن کی طالب علم بن گئے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا، تو یہ گارنٹی ہے کہ ہماری لائف کی، ہماری زندگی کی الجھنیں جو ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن آیا ہی اسی لیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیوں نہیں یہ غور و فکر کرتے قرآن پر، کیوں یہ اپنے آپ کو دنیا کی باقی جنجال سے ہٹا کر کیوں نہیں یہ ایسا کرتے کہ قرآن کے اوپر تھوڑا سا دماغ لگائیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں. ام علی قلوب اقفالها، یا انہوں نے اپنے دلوں پر بالکل تالے ڈال دیے ہیں، قرآن کی طرف آنا ہی بہت مشکل لگتا ہے. قرآن کو سمجھنا، پھر ہم کہتے بھی تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم فلاں کام کر رہے ہیں، یا ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، یا گھروں کے بہت کام ہے، تھوڑا سا فارغ ہو کر پھر دیکھیں گے. اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ فراغت میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو ابھی اس وقت جو مجھے مسئلے ہیں، اس وقت جو میری لائف میں پریشانیاں ہیں، ان کے سولوشن کے لیے آیا ہے. قرآن کو اللہ نے ہماری زندگی کے لیے ایک مینول بنا کر بھیجا ہے، یعنی مینول ہاؤ ٹو ڈیل ود یور لائف. آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. تو جب ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ جب ہم بزرگ ہو جائیں گے یا ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے تب پڑھیں گے، تو کیا یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ کیا یہ ہمارا اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ سب سے اچھا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ سب سے بڑی خیر کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو اللہ دین کی، قرآن کی، اپنی اس ذکر کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے. یعنی الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس خیر کے لیے چن لیا، اور اس کو آپ ریئلائز اپنے آپ کو کروانا ہے، ہر روز اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہاؤ بلیسڈ آئی ایم، کتنی بڑی اللہ نے سعادت دی ہے مجھے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو اے نبی، قل هو خیر مما یجمعون، ہر چیز دنیا میں جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، جس کے لیے اسٹرگلس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، سیونگس کر رہے ہیں، ہوا خیر، ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے. یعنی اگر آپ نے قرآن کو لینا شروع کر دیا، اس کو اپنے لیے سیو کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو سب سے بڑی خیر مل گئی. آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک جگہ سے، تو وہاں 2 طرح کے گروپس بنے ہوئے تھے. ایک وہ گروپ تھا کہ جو جہاں پر لوگ ذکر کر رہے تھے،
دعائیں کر رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا تھا، یعنی قرآن کی سمجھ لے رہا تھا، حدیث کی سمجھ لے رہا تھا۔ قرآن کے ساتھ متعلقہ جو ہیں وہ بہت سارے علوم ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف لٹریچر نہیں پڑھنا ہوتا، آپ کو اس کے ساتھ کئی اور چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میڈیکل سائنسز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک سبجیکٹ نہیں پڑھنا ہوتا، آپ کو کئی ساری چیزوں سے گزرنا ہوتا ہے ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح قرآن کی سمجھ میں بہت ساری، قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ کا سفر ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں، اور ان میں سے ایک حدیث ہے، اسی طرح علم فقہ ہے، اسی طرح جو تفسیر کی سائنسز ہیں وہ سب ہیں۔ یعنی ایک گروپ وہ تھا جو علم دین کی طرف لگا ہوا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو ذکر اذکار کر رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، مناجات کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا درجہ ان ذکر کرنے والوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے بھی اللہ نے علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروپ میں جا کر بیٹھ گئے جو کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ لے رہا تھا۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ اس کا کچھ دیر کے لیے دین پر غور و فکر کرنا، اور دوسری طرف ایک عبادت کرنے والے کی 100 سال کی عبادت، یہ برابر ہے۔ یعنی عالم دین کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، اس کے کچھ لمحوں کی جو کانٹمپلیشن ہے، دھیان ہے، جو وہ کچھ لمحے دے رہا ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، وہ زیادہ افضل ہے 1000 سال کی عبادت سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذکر اذکار اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتے، آپ کو وہ ریئلائزیشن نہیں دیتے۔ آپ صرف ایک، آپ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کو آپ صبح شام پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو مطلب نہیں پتا اس کا، اس کے اندر جو توحید اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، جو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ توحید کی یہ چیزیں ہیں، تم نے میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنا اس طرح سے رکھنا ہے، ہمیں جب وہ نہیں پتا چل رہا تو ہم چاہے سورہ اخلاص کو جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بھی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز میں ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تراویح کے دوران قرآن سن رہے ہوتے ہیں، پورا قرآن جن کو میسر ہے وہ جا کر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دلوں کی حالت نہیں بدلتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، پڑھا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے پھر میری بہنوں اس کی بے تحاشا فضیلتیں ہیں کہ جب آپ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، جب تک وہ وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹلی اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں، اپنے پر ان کے گرد پھیلا دیتے ہیں، ان کے اوپر تسلی نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور جتنی دیر تک وہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو، یعنی دین کو سمجھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، اتنی دیر ان کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں میں لیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور سبحان اللہ کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ اسی طرح اللہ، یہ صحیح بخاری میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من سلک الی طریق العلم سلکہ اللہ الی طریق الجنہ، جو بھی قرآن کو سیکھنے کے رستے پر چل پڑتا ہے، اللہ نے اصل میں اس کو جنت کے رستے پہ چلا دیا ہے۔ یعنی پھر وہ ضرور اس چیز کی شورٹی ہے کہ وہ ضرور ہی جنت کے راستے پر ہے، کیونکہ اب اس کو ریئلائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، اب اسے سمجھنا شروع کر دیا، اور اس نے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو، انٹینشنلی، نیت کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے کہ میں کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، تو یہ یقیناً اللہ کی قدرت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جو قرآن کو سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے یا اپنا وقت قرآن کے لیے دیتا ہے، جب تک وہ دنیا کے کاموں میں واپس نہیں آتا، فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اس ٹائم پہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے مطلب کتنے سارے کام بکھرے ہوئے ہیں، کتنے سارے کام پینڈنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دلوں کے اوپر غور کریں ذرا کہ کیسے ہی سکینت، سکون، رحمت کا احساس ہے، کتنی خوشی کا احساس ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ ہے وہ انعام۔ اور فرشتے جہاں پر اس کے لیے پر پھیلاتے ہیں، اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور زمین کی تمام مخلوق اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے،
زمین کی تمام مخلوق کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہوتی. کس بندے کے لیے؟ ہمارے لیے انشاءاللہ. آپ دیکھیے یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے، تبھی تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. اور پھر اس کے یعنی اپوزٹ کیا ہے؟ اگر ہم یہ سب نہیں کرتے، صرف اور صرف قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ نہیں لے رہے، ہم صرف اور صرف تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، اس سے ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آ رہا، نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو قرین. جو ایسے طریقے سے زندگی گزارے گا کہ وہ اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا آرڈرز ہیں، کیا احکامات ہیں، میرے لیے اللہ پاک نے کیا حکم نازل کیا ہے، مجھے کیا پسند کرنا چاہیے اور کیا ناپسند کرنا چاہیے. اگر وہ اس چیز کو بادر نہیں کرتا، اگر وہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے نقید لہ شیطان، ہم اس کے اوپر فکس کر دیتے ہیں ایک شیطان کو، فہو قرین، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. یعنی شیطان پھر اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، شیطان اس کے ہر کام میں دخل دیتا ہے، چاہے پھر وہ رشتے ہوں ہمارے، چاہے ہمارے گھریلو امور ہوں، چاہے ہماری جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو، چاہے ہماری مینٹل ہیلتھ ہو، اسپرچل ہیلتھ ہو، ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وسوسے ہیں، شیطان کی طرف سے بہکاوے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہ ڈسائڈ دیٹ، یعنی اس کی الگ حقیقت ہے. لیکن ان سب چیزوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے پاس وقت میں برکت نہیں ہے، وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ بھی ایک جو برکت کا سورس تھا نا قرآن، چونکہ ہم اس سے دور ہو گئے، اب زندگیاں ہماری جو ہیں گزری جا رہی ہیں، کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے. ابھی کل آپ دیکھیے کہ سیٹرڈے تھا، آج پھر سیٹرڈے ہے، ابھی ایسا لگتا ہے کل یہ ویکینڈ گزرا پھر آ گیا. وائی از دس؟ کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ بالکل فکس ہوا ہوا ہے. دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے چونکہ ہم ٹائم نہیں نکال رہے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں ہم اللہ کے حکم کو، اللہ کے قرآن کو سامنے نہیں رکھ رہے، تو پھر شیطان تو خوش ہو جاتا ہے ایسے بندے سے. شیطان تو پہلے ہی اس کی کوششیں ہیں کہ میں، اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے ایک دفعہ ان کے اوپر ذرا مہلت دے. انشاءاللہ ہم ساری آیات پڑھیں گے، خود گزریں گے ساری باتیں انشاءاللہ اللہ کی پڑھتے ہوئے، تو دیکھیے گا کتنا لطف آئے گا اور کتنا 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 انسان کو ہوش آتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے. شیطان اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اتنی جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارے پیچھے پڑا ہوا. اس نے کہا تھا کہ میں تو ان کو بہکا کے ہی چھوڑوں گا، تم ایک دفعہ اے رب مجھے ان کے اوپر مہلت دے دو، بس مجھے چھوٹ دے دو مسلط ہونے کی ان کے اوپر، تو میں بتاؤں گا پھر کہ میں کہاں کہاں سے ان کو جو ہے وہ بہکا کے لے کر آتا ہوں اور کہاں کہاں ان کو گمراہ کرتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسے کہ جو اے اللہ آپ کے راستے پہ چلیں گے. جس آدم کی وجہ سے آج تو نے مجھے دھتکارا ہے، مجھے دور کیا ہے، اس آدم کی میں حقیقت آپ کے سامنے لے آؤں. تو شیطان تو جو ہے مستقل مزاجی سے اپنا کام کر رہا ہے، اسی سے بچانے کے لیے پھر اللہ نے اپنا ذکر ہمیں دے دیا تھا. اب چونکہ ہم اس سے دور ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، چارج نہیں ہو پاتے نا، پھر ہماری بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں موبائل کو چارج کرتے ہیں نا ہم، موبائل کی چارجنگ کی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے. ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، سب سے پہلے کیا چیز لیتے ہیں ساتھ؟ چارجر، کہ موبائل بند ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز وداؤٹ چارجنگ، آپ اس کی بیٹری کو چارج کیے بغیر آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے. ہماری جو چارجنگ ہے، آپ کو پتا ہے انسان جو ہے وہ صرف جسم نہیں ہے، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم صرف باڈی نہیں ہے، یہ کمبینیشن آف ٹو تھنگس، دو چیزیں ہیں، باڈی اینڈ سول، جسم اور روح. اور ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ جسم جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی، روح نے رہنا ہے. اسی روح کو دوبارہ اللہ کے پاس چلی جائے گی جب ہم انتقال کریں گے، اور جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہی روح ہمارے جسموں میں ڈالی جائے گی. یعنی جسم از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ، اتنا اہم نہیں ہے جتنا روح ہے. اور اس روح کی باقاعدہ سے غذا ہے، چارجنگ ہے. اور وہ کیا ہے؟ کون سی غذا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ کے ذکر سے روحوں کو، دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. ان کی چارجنگ اللہ کا ذکر ہے. اور چونکہ اس کو ہم نے چارج کرنے کی فکر ہی نہیں کی روح کو،
آپ دیکھیں کہ ہم تو خالی پھر رہے ہیں. آج کا انسان جو ہے, ہم اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں, اسپیس ہے, انسانوں کی فکر نہیں ہے, اللہ کی فکر نہیں ہے, اپنی ذات کی فکر ہے, اپنے اپنے بلکہ ہم اپنے بھی, مجھے لگتا ہے جب قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے تو ہم اپنے بھی نہیں ہیں. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنا بننے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی فکر تو کرو. اتنی تو اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. ہم ذرا سا دیکھیں, گرمی برداشت نہیں کر سکتے, ہم تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے, کیا ہوگا ہمارا؟ ہم اپنے آپ کو مستقل جہنم کے راستے پہ چلا رہے ہیں وداؤٹ اینی تھاٹ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ جو تھاٹ دینا ہے, یہ جو یاد دہانی کرانا ہے, یہ کس کا کام ہے؟ قرآن کا. کیونکہ نبی تو اب کوئی اور نہیں آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ کے ہیں. تو اس وقت قرآن کی جو حیثیت ہے وہ پیغامبر کی بھی ہے, میسنجر کی بھی ہے. یعنی ہم تک یہ میسج بھی دیتا ہے, ریمائنڈر بھی دیتا ہے, ہماری روشنیاں بھی ہماری لائف میں لے کر آتا ہے, برکتیں بھی لے کر آتا ہے, ہماری تنہائیوں کا ساتھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان قبر کے اندر سب سے زیادہ جو پچھتائے گا وہ اس بات پر پچھتائے گا کہ کاش میں قرآن پڑھ لیتا, کیونکہ آج میرے پاس صرف قرآن یا میرے نیک اعمال ہی ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں ہماری, ہم سے جتنی بھی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, چاہے آپ دیکھیں کہ ماں باپ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں ہوتی, لیکن اللہ نہ کرے جب ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے, کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی کہتا ہے بچہ کہ میں ان کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا ہوں جا کے, نہیں, اکیلے ہی جانا ہے, اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے. اور جب وہاں پر ہمیں ساتھی چاہیے تو وہ ساتھی قرآن ہے. اس وقت انسان پچھتائے گا کہ ہائے کاش میں اپنے قرآن کو کچھ وقت دے لیتا جو میرے آج کے دن کا ساتھی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس وقت انسان گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے, پریشان پھر رہے ہوں گے, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, نہ ماں باپ کو بچوں کی, نہ بچوں کو ماں باپ کی, نہ کسی محبت کرنے والے کو دوسرے اپنے محبوب کی. اور اس وقت جب انسان پریشان تباہل کھڑا ہوگا تو قرآن ایک انسان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا اور اس کو تسلی دے گا. اور قرآن کے الفاظ جو ہے جو تسلی کی وہ یوں ہوں گے کہ اے انسان, میں تیرا پڑھا ہوا قرآن ہوں, یا وہ وقت ہوں جو نے مجھے پڑھنے میں اور مجھے سمجھنے میں گزارا. وہ دیکھو فلاں تاجر جس نے اپنی زندگی کو اس چیز کے اندر لگائے رکھا کہ وہ تجارت کر لے. وہ دیکھو فلاں بندہ کہ جس نے اپنے آپ کو اس چیز میں لگائے رکھا کہ وہ مال اکٹھا کر لے. وہ دیکھو فلاں بندہ جس نے اپنے آپ کو اس چیز میں لگائے رکھا کہ وہ دنیا میں شہرت کما لے. آج وہ سب تنہا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت قرآن انسان کو آ کر ایک ساتھ دے گا, اپنا آپ کو کمپینین شپ دے گا. قرآن کس قدر برکات اور فیوز ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے سورہ حجر کی. نبی کہیں گے کہ اے اللہ, میں تو اپنے امت کے اندر قرآن کو چھوڑ کر آیا تھا, لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن کی پرواہ نہیں کی تھی. اور جن لوگوں کے بارے میں یہ شکایت ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, علماء کہتے ہیں کہ ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں میسر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہو جائے گی اس بندے کو کہ جس نے قرآن کے لیے وقت نہیں نکالا, قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا. اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت جو میں اکثر اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگاتی رہتی ہوں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے قرآن کو اگنور کر دیا, نظر انداز کر دیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو اس کو سزا یہ ملے گی کہ اس کی دنیا اس پر تنگ ہو جائے گی, اس کی ہر چیز اس پر تنگ ہو جائے گی. وقت تنگ ہے, مال برکت نہیں ہے, صحت برکت نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف 63 ایئرس تھی, آپ 63 ایئرس کی ایج میں دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن اس 63 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیے, آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ 100 کراس کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا, یا ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ان کو مرنے کے بعد یاد بھی رکھے, یا کسی کے لیے اس میں کوئی بھلائی ہو, یا وہ یاد کیے جائیں. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ان کی لائف کے اندر وہ جو ایک روشنی دینے والا جو ایلیمنٹ تھا, یعنی جس سے وہ خود اپنے آپ کو بھی لائٹن کرے اور دوسروں کو بھی روشنی دیں, جو وہ تھا اللہ کا ذکر, وہ نہیں تھا.
تو جب وہ نہیں تھا تو 100 سال کی زندگی بھی کافی نہیں ہے پھر، اور اگر وہ ہے تو کچھ لمحات کی زندگی بھی بہت ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی دنیا اس پر تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو پھر اندھا کر کے اٹھائیں گے. وَقَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ پوچھے گا اللہ مجھے کیوں تو نے اندھا کر دیا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس لیے اندھا کیا کہ تم دنیا میں آنکھوں کے باوجود ہمارے قرآن کے ساتھ، ہمارے ذکر کے ساتھ اندھے بن کر رہے. تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے، نہ ہی تم نے اس کی فکر کی، نہ ہی اس کی کوشش کی. جہاں ہم اپنے لیے اتنی ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، ان سب کوششوں میں آخری سانس تک ایک کوشش قرآن کے لیے ضرور رہنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، تاکہ ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں جا کے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے پورے وقت میں تیرے لیے وقت رکھا تھا، چاہے وہ 1-1.5 گھنٹہ تھا، چاہے وہ ہفتے بعد تھا، چاہے وہ جو ہے کبھی کبھار تھا، لیکن رکھا تھا، میں غافل نہیں ہوا. ورنہ اگر غفلت کی طرف چلے گئے تو وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ایسے مسلمان ہیں کہ جو اسلام نہ ہمیں فائدہ دیتا ہے نہ کسی اور کو. حسن اخلاق سے جو تھا کہ یہ علامہ اقبال کا شعر تھا کہ حسن کردار سے قرآن مجسم بن جا، کہ شیطان بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. وہ جو حسن کردار ہے، وہ جو آپ کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، جو میری اور آپ کی کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، ہماری جو نرشمنٹ ہے ان ریئل سینس، اصل میں جس نے ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہماری پرورش کرنی ہے، ہمارے دلوں کو بڑا کرنا ہے، اس کو طاقت دینی ہے، نیوٹریشن دینی ہے، صرف اور صرف قرآن ہے. قرآن غذا ہے ہماری روح کی. تو یہ ایک کوشش انشاءاللہ ہماری، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جو بھی اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس کوشش کے صدقے سے، اس کوشش کی وجہ سے، اللہ اس ہمارے قدم کی وجہ سے جو ہم اٹھا رہے ہیں قرآن کی طرف، جو ہم ایک ایفرٹ کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ جو سفر شروع کرنے لگے ہیں، اللہ اس کے سبب سے، اس کے واسطے سے اللہ ہماری زندگیوں کو روشن کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندھیروں کو روشنی سے بدل دے، ہمارے گھروں کی بے چینیوں کو، تنگیوں کو، بے برکتیوں کو برکت سے بدل ڈالے. اپنی نیت کر لیجئے. آپ نے یہ 1 سال کا سفر انشاءاللہ جو میرے ساتھ شروع کرنا ہے، اللہ سے سودا کر لیں، بزنس کر لیں، اس کے بدلے میں مانگ لیں اللہ سے کچھ. یا اللہ یہ وقت میں تجھے ہفتے بعد جو یہ 1.5 گھنٹہ تیری ذات کے لیے نکالوں گی، دنیا کا اس سے مجھے شاید کوئی فائدہ وقتی طور پہ نظر نہیں آئے گا، لیکن تو اس کو سنبھال کر میرے نامہ اعمال میں رکھ دے، یہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں. کوئی ایسا کام ہونا چاہیے نا جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی اور اس سے کوئی کسی قسم کی غرض نہ ہو. اور آپ دیکھیں گی پھر اس کی بلیسنگز انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کے راستے پر چلا، جو میری طرف 1 قدم آیا، میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا، جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف بھاگ کر آؤں گا. یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس سفر کو شروع کر رہے ہیں، اور اس کی نیت بھی ہم نے یہی کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف یعنی ایک ہمارے لیے ایک چھوٹی سی کلاس ہی ہو جیسے ہم باقی کلاسیں لیتے ہیں، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انٹینشنلی، کانشیسلی، شعور کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ اس نیت کو اپنے دل کے اندر باندھیں پہلے کہ ہم اللہ، اے اللہ کریم، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہم نے تیرے پاس ہی واپس جانا ہے. تو جب تیرے پاس واپس جانا ہے تو تجھ سے کیوں اپنا ناطہ ہم کمزور کریں، ہے نا؟ تو اللہ تجھ سے، تیری ذات سے جڑنے کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے، صرف تجھے پانے کے لیے اللہ ہم اس سفر کو شروع کر رہے ہیں. اس کے صدقے سے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کو اپنی رحمت اور فضل کے اندر لپیٹ لے، ہمیں والدین سمیت اس کا اجر عطا فرما. اور یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ صرف ہمیں نہیں ملے گا، جیسے میں نے بھی پہلے بتایا کہ گھروں میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوں گے، نیت کے ساتھ قرآن کو کھولیں گے، وہاں پہ جہاں پر گھر میں شروع ہو جائیں گی برکتیں، اسی طرح فرمایا گیا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والا جو انسان ہوگا، اس کے والدین کو اللہ خاص طور سے عزت سے نوازیں گے، اور قبر میں ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، کشادگیاں ہوں گی جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے. اور وہ جب تک زندہ ہیں
تو اگر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کی طرف لگے ہیں، تو آپ دیکھیے گا اپنے والدین کی زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں اور ان کی مصائب اور مشاکل جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کی مدد سے حل ہوتے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کی طرف ہے، تو آپ اپنی لائف میں آبزرو کرتے جائیے گا انشاءاللہ اس سفر کے ساتھ۔ کیوں میں یہ ایسے کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جب ہم شعوری طور پر اس چیز کو دیکھیں گے نا کہ کیا میری لائف میں کوئی اس سے فرق آ رہا ہے، تو ہمیں قدر آئے گی قرآن کی۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس سفر کے ساتھ جہاں ہم اور اتنے سارے جھمیلوں میں ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے لیے ایک ہم پال رہے ہیں جھمیلا نیا، جو ہم اللہ کے لیے ایک کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہو جائیں گے۔